पौड़ा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या ये निज़ाम उस नहज पर आ चुका है कि अब सिर्फ डंडा ही चलेगा? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो आदिल साहब मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट पे हूँ आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इसमें बड़ी क्लैरिटी आप रखें। जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको ज़लील और रुस्वा हम करेंगे। तो एक तो ये कि कोई ना पुरानी गवर्नमेंट्स जो भी 16 महीने अपने केसेस माफ़ करा के 3.5 साल से ज़्यादा कर्जे लेके गई है, और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है। ये रोल जो डॉलर नीचे किया है या हुआ है और अरबों रुपए का जो पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, वो तो डायरेक्ट डायरेक्शन है, स्ट्रेट डायरेक्शन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मैंने अपने इंट्रो में यही बात उनका ही क्रेडिट है। डीजीसी ने, दोनों ने मिलकर एक ज़बरदस्त काम उनकी टीम ने किया है, जिस पर मैं उनको मैंने अपने इंट्रो में यही बात की। नहीं, मैं मशीनरी के ऊपर 16 महीने में ये काम नहीं हुआ। जी, मैं सिर्फ ये कहा था कि आपने, और दूसरा जो बॉर्डर के ऊपर चीनी का बुरहान रोकने की कोशिश की जा रही है, वहाँ हमारी FC लड़ रही है, कराची के अंदर रेंजर्स इन एक्शन है। तो ये तो सारा जो बेहतरी है वो तो अभी आर्मी चीफ के काविशों के अंदर जा रही है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी, तो देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंस्टेबिलिटी, तो मैं तो अभी भी आपको वहीं उसी ओपिनियन के ऊपर हूँ कि देखें, फौज का मोराल, कौम का मोराल और कौम की तकदीर दो चीज़ों से बचेगी। एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, जिसमें तमाम 13-14 पार्टियां PDM की और PTI समेत सबको एक डंडे लाठी अपने इदारे में जिन्होंने नुकसान किया है, क्या करें, कैसे, बाकी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर आर्मी चीफ के पास कोई ना कोई तो लीगल मैंडेट है कि वो मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर जो भी मसला ख़तरा मुल्क और कौम को होगा वो इंटरवीन करेंगे। तो ये जो अभी उन्होंने इंटरवीन किया है, चाहे डॉलर के लिए किया है, चीनी के ज़खायरों के लिए किया है, आटे के लिए किया है, तो कौम की बेहतरी के लिए, तो उनका ये भी फिर मैंडेट होगा कि वो इनको सॉर्ट आउट करें और इनसे पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाएं। क्योंकि ये जो 13 जमातें 14 जमातें हैं, इन जमातों ने हमें क्या दिया? आइन, कानून, और ये जो हम जमहूरियत का जनाजा लेके फिर रहे होते सारा दिन, उस हमें दिया गया। हमें उससे रोटी नहीं दी, उसने हमें कपड़ा नहीं दिया, उसने हमें स्कूल नहीं दिया, उसने हमें अस्पताल नहीं दिए। आपका कहना यह है कि पहले इन लोगों से तो जान छुड़ाने की जरूरत है, फिर इंतखाब, इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए। और एहतसाब कब तक चलता रहे? सर देखिए, इस एहतसाब के अंदर बहुत सीधा सा फॉर्मेट है। इस सीधे से फॉर्मेट के अंदर ये जो 35 साल और 45 साल से जो ये पार्टियां चल रही है, जो लीडर है, इनकी लायक नालायक औलादे भी हम पे थोपी जा रही है, इनसे तो आपको फौरन जान छुड़ा रही है। और जिस दिन से जान छूटी उस दिन पाकिस्तान की तकदीर वैसी ही बदल जाएगी। कौम, जो आदमी ये काम करेगा, चाहे वो सिपह सलार हो हमारे, या आने वाले चीफ जस्टिस साहब हो, और जाने वाले चीफ जस्टिस साहब भी, देखिए कल जाने वाले चीफ जस्टिस साहब एक पाकिस्तानी कौम पे एक बेहतरी करने जा रहे हैं कि जो मुतवक्का रिजल्ट है उसके तहत सारे जितने बेईमान पार्ट टाइम लीडर्स थे उनके केसेस खुल जाएंगे। आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है फाइज ईसा साहब, उनके लिए इन सब ने बयानियाँ बनाया कि वो फरमाइशी प्रोग्राम पूरा कर देंगे और रिलीफ दे देंगे। देखिए जितना हम और आप जानते हैं उनके एक्शंस को, डायरेक्टली तो हम नहीं जानते, वो बड़े अपराइट, बोल्ड, ब्लंट और दलेर आदमी है, और हाफ पिच पे कानूनी जंग लड़ते हैं। वो आगे पीछे कोई चीज़ नहीं देखते, वो अल्लाह तवक्कल चलने वाला आदमी। उनको किसी सोशल मीडिया कैंपेन से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कैंपेन आपने उनको सब चीज़ों से भी बालातर देखा। तो उनके जो पहले 10 दिन और 11 महीने हैं वो तो माथे से तेल निकाल देंगे। ये इस खाम खाली से सारे निकल जाएं। यानी अदालतों से आप ये कह रहे हैं कि जब इनका एहतसाब शुरू होगा तो नताइज और फैसले अदालतों से आएंगे? देखिए कानूनी तौर पे वैसे तो अदालतों नहीं करना है। नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में इन सब के केसेस जो है जब मेरिट पे जाएंगे तो ये सब उड़ जाएंगे। देखिए मेरी बात सर, देखिए अभी चीफ जस्टिस साहब 8-9 दिन में जा रहे हैं बदियाल साहब, वो कल परसों में एक बाउंड्री लगाई है जिससे पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ क्या है कि ये जो इन्होंने जो 16 महीने में आके मैन मेड अपने स्पेसिफिक, नैब की बात तो नहीं कर रहे आप? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो कवारीन बना के अपनी फाइलें बंद की, माल लूटा, तबाही की डॉलर की, कारोबार की, इंसाद की, पाकिस्तानियों की, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो फाइज ईसा साहब आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, वो 11 महीने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीजें सोची भी है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। उनके लिए जो बयानियां इन्होंने गली गली बनाया है कि जी फरमाइश हो जाए, फरमाइशी प्रोग्राम होगा और नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और सब कुछ हो जाएंगे। पहला डिसीजन तो कल के बाद नवाज शरीफ साहब का डिले हो जाएगा। उसका फाइज ईसा साहब जिस दिन चार्ज लेंगे उसके बाद 180 डिग्रीज का सरप्राइज वो देंगे, पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे। चीफ जो काम कर रहे वो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर बैरून मुल्क अगर मसले मसाइल है, दुश्मन है,
تو اندرون کھول کے بتایا نا جی، پروپیگنڈسٹ بیٹھے ہیں، یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو وہاں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کبھی فوج میں بغاوت، کبھی ادارے کے اندر لڑائی جھگڑے کی داستان، کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے قصے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف. دیکھیں عادل صاحب دیکھیں جہاں آدمی کی کلین انٹینٹ اور ول ہو، جیسے ہمیں چیف کی نظر آ رہی ہے، چیف جس شہرت کے آدمی ہیں، اسپاٹلیس کریئر ہے ان کا، اس کے اندر ایک ول کے اندر آپ نے 48 گھنٹے میں دیکھا ہے اربوں روپے کا فائدہ پاکستان کو مل گیا. آپ کہہ رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی شکنجے میں، سب شکنجے میں آئے اور انٹرنیشنل لاس کے تحت ہوں گے. دیکھیں سر لاس کی تو میں ملک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو ہمیشہ بغیر لا کے ہی چلا ہے. پھر کیسے کریں گے؟ بس دیکھیں ابھی آپ جانے والے چیف جسٹس صاحب کا ایکشن اور آنے والے چیف جسٹس کا ایکشن. فیصل صاحب آپ لوگ تو تیاری پکڑ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل اگر فیصلہ آ گیا تو نیب کے جتنے آپ لوگ اپنے کیسز مٹا مٹو کے گئے تھے نا، وہ کچا چھٹا سارا کھل جائے گا. اگلے 11 مہینے آپ لوگوں پہ بھاری گزریں گے، کیونکہ عدالت جو کیسز عدالتوں میں جائیں گے میرٹ پہ اس پہ فیصلے ہوں گے، تو آپ کی امیدیں بہہ جائیں گی اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو گئے پاکستان چلانے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں فیصل صاحب کی کچھ باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں کہ سیاستدان نے اس ملک کو کیا دیا. سیاستدان نے اس ملک کو بہت کچھ دیا. اب اس کے اوپر ہم 45 منٹ کے پروگرام میں تو ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک قسطوں والا 1-2-3 قسطیں چلا لیں، پھر اس کے بعد فیصل اور ہم پروگرام کر لیتے ہیں. چلے 2-3 چیزیں مجھے بتائیں. یہ جو ڈالر تھا یہ 300 پہ کیسے گیا؟ یہ 350 میں دیکھیں یہ تو انٹرم میں گیا نا 350، یہ تو 300 پہ چھوڑ کے گئے تھے. 320-22 پہ اس وقت دیکھیں میرا ان سے ایک رائے مختلف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کل بالکل آرمی چیف صاحب نے میٹنگ کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسمگلنگ کو 2 دن سے روکا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈالرز پہ کافی اثر ہوا ہے. کس نے روکا سر؟ پہلے کون روکتی؟ ہاں بارڈر پہ کون بیٹھے ہیں؟ چیف کو آپ کریڈٹ دیں گے نا اس کا؟ تو دیکھیں بارڈر پہ تو پہلے بھی ایف سی بیٹھی ہے نا بھائی جان، پولیس نہیں بیٹھی. تو دیکھیں کہ جو بھی ہے جو بھی بیٹھے، دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بارڈرز کو روکے، آپ نے بارڈرز بند کیے، آپ نے اسمگلنگ روکی، تو اس کے بعد جو ہے ڈالر نیچے آنا شروع ہوا. سر یہ مجھے بتائیں، ویسے بارڈر والی میں آپ کی اگر دلیل مان لوں تو یہ بارڈر تک پہنچ کے کیسے جاتی ہے؟ اس کے بیچ میں کوئی ادارہ نہیں ہے اور کوئی لیئرز نہیں ہے، دیکھیں جا سکتے ہیں بارڈر تک چلے جائیں، وہاں سے پھر سختی شروع ہونی. نہیں میں اس پہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے بات کی نا، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے ہم سیاست میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جی بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے. پھر نظریہ ضرورت کے تحت سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، پھر نیب کو استعمال کیا جاتا ہے اغوا برائے تاوان کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے، لوگوں کی پولیٹیکل جو ہے وہ وفاداری تبدیل کرنے کے لیے. اس چیز کے لیے نیب کو استعمال کیا جائے. دیکھیں 2008 سے 13 تک آپ دیکھیں کہ نیب نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پریزنر موجود نہیں تھا، مطلب ہے 2008 سے 13 تک. ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. اگر میں غلط ہوں مجھے پھانسی چڑھا دیں، سیاستدان غلط ہیں ان کو پھانسی چڑھا، لیکن سب سیاستدان غلط نہیں ہیں. اس طرح آپ بھی میرے بھائی ہیں، میڈیا میں بھی لوگ ہیں، جوڈیشری میں بھی ہیں، فوج میں ہیں، وہ سب بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ ہم کوئی اور مخلوق. ہم کہتے ہیں پاکستان میں کراس دی بورڈ تمام اداروں کے اور تمام لوگوں کے روتلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ نے ہمیں جو ہے سزائیں دلوائی. سزا کیا دلوائی؟ آپ کو اندر کیا آپ نے. زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹی. ماضی میں جس پارٹی میں یہ تھی انہوں نے کیا کیا سیاستدانوں کے ساتھ؟ پہلے جیل میں ڈالتے تھے، پھر کہتے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑے گی اس زمانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عید کی رات کو بھی جیل کھول دیے جاتے تھے اور کہتے کہ اس کو جو ہے فریال تربو عید کی رات کو آپ اندر کر دیں. کس قانون کے تحت کھولے جاتے تھے؟ آپ کریں، لیکن پھر امپلیمنٹیشن آخری حد تک ہو. ہم بالکل اپریشیٹ کریں اکاؤنٹیبلٹی کو، لیکن اکراس ہو آپ کے، لیکن پک اینڈ چوز پھر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں کہ میں نے فلاں پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے یا میں نے فلاں نئی پارٹی بنانی ہے یا میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ چیز نہ ہو. یہ ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے. اور آپ کے اور میرے دور میں تو ابھی ریسنٹلی یہ مشرف صاحب کو خدا بخشے کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے نا، وہ جب آئے تھے کہہ رہے تھے بس. سر مجھے دیکھیں میرے سامنے 2-3 چیزیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ پاکستان میں ماضی میں یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ آرم ٹوسٹنگ ہوتی رہی ہے اور آرم ٹوسٹنگ کر کے جو مینج ہوا اس کو مینج کر کے چھوڑ دیا گیا. دیٹ آئی اگری ود یو. لیکن یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان میں چوری نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان میں ڈاکے نہیں پڑے. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی. بالکل ہے. کہیں نہ کہیں سے یہ سٹارٹ ہونا ہے. آئی اگری ود یو. اکراس ہونا چاہیے. مگر مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ. میں اپنی سمجھ کے لیے یہ بات بار بار کر رہا ہوں. کوئی بھی نظام بنانے کو تیار نہیں ہوتا. یہ جب سب کچھ 16 مہینے ہو رہا تھا تو جس بے بسی کا اظہار آپ لوگوں کی حکومت کی طرف سے کیا جا رہا تھا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت نام کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں آج کیا الزام لگ رہا ہے آپ پہ. آپ کے حلیف لگا رہے ہیں، سیاسی حلیف جو آپ کے ساتھ حکومت میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ چینی نوید قمر صاحب نے بھیج دی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے کہا $2 ارب آئیں گے. بھائی اربوں ڈالر آئیں گے، چینی باہر بھیج دو.
وہ کہتے ہیں زکا اشرف ہمارے پروگرامز میں کہہ کے جا رہے ہیں, سب کھلے عام پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ زکا اشرف صاحب نے کمیٹی جو بلائی اپنی پوری کابینہ اور کہا کہ جی یہ شوگر انڈسٹری کی یہ ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اصرار پہ ہم نے چینی باہر بھیجی اور آج قوم 220 اور 225 روپے کی چینی خرید رہی ہے. ایک تو عادل بھائی صاحب مجھے ایک چیز پہ افسوس ہے کہ وہ فرمائشی پروگرام چلا جو کہ آپ نے دکھایا زرداری صاحب کا ایک وہ پروگرام, اور جہاں سے ہے جس تک پہنچا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کس کا فرمائشی پروگرام کس نے چلایا؟ وہ انفارمیشن منسٹری سے ایک کلپ چلا ہے جو کہ زرداری صاحب انٹرویو دے رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ چینی سو وہ اس میں کیا فرمائشی کیا ایپٹیما میں کہا تھا بھائی؟ نہیں مجھے بتائیں نا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو کہا ہے. وہ کب کہا تھا؟ وہ انٹرویو ان کا دسمبر میں ہوا تھا. ایپٹیما میں کہا تھا؟ ایک منٹ, وہ ان کا نہیں, وہ تو ٹھیک ہے انٹرویو انہوں نے دیا تھا جون 2023 دسمبر میں. وہ انٹرویو آسما 2023 شیرازی کے ساتھ دیکھیں, بحث کر رہے تھے. دیکھیں بحث میرا کام ہے, بحث کرنا سوالات کرنا. نہیں آپ بات سنیں, میں مانوں گا اشرف صاحب نے بھی نہیں کہا کہ چینی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیں زکا اشرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے. انہوں نے دسمبر میں آسما شیرازی کو وہ کیا تھا, انٹرویو دیا تھا. اس زرداری صاحب کی تو اپنی شوگر مل ہے, اس وقت انہوں نے کہا شوگر ملے بھی ہے نا, بالکل ہے, دسمبر میں کہا تھا انہوں نے, اس وقت نہیں کہا تھا. دوسری بات جو احسن اقبال صاحب نے کہا تھا, بالکل اس کی بات ٹھیک ہے, لیکن احسن اقبال صاحب بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے. سو بیسیکلی آپ میں بات کمپلیٹ کروں, میں اجازت دیتا ہوں, صرف آپ آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ مریم اورنگزیب جو آپ کی اتحادی تھی وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کروا رہی تھی, یہ کلپ اسپیسیفکلی نکلوا ابھی نکلا, ابھی پرسوں آیا. اب تو وہ ہے ہی نہیں وزارت میں. ابھی جو بھی پوچھ رہے ہیں, میں تو سمجھوں سولنگی صاحب بتائیں کس نے نکالا ہے. سب وہی ہیں, سولنگی صاحب بتائیں, سولنگی صاحب بتائیں, مجھے پتہ ہے نا, وہی لوگ بیٹھے. اب مجھے پتہ ہے نا کہ کس نے کس کو بھیجا اور پھر کہا کہ یہ فرمائشی پروگرام. آپ بتائیں نا کس نے کس کو بھیجا. وہ جب میں تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, بتائیں نا کس نے کس کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن منسٹری سے. اب آپ کو بتانا پڑے گا نا کس نے کس کو بھیجا ہے. آپ تو اتحادی رہی ہیں, آپ کے ساتھ ہیں اتحاد میں. نہیں دیکھیں کس نے کس کو بھیجا ہے, بتاؤں بہت جلد. نہیں سر ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں. میں کہہ دوں جی آپ نے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی, آپ نے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی. مریم اورنگزیب کا نام نہیں, مریم اورنگزیب کی نہیں, ابھی سولنگی صاحب منسٹر ہیں. ان کی منسٹر کا آدمی ہے, آپ کا آدمی ہے, وہ اللہ کا آدمی ہے. کس کا آدمی ہے؟ یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں. سب اللہ کی, میں بھی اللہ کا بندہ. لیکن آگے تقسیم ہے نا. اچھا بات کمپلیٹ, ہم نے پیدا کیا انسان کو اور بانٹ دیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, مذہبی بات ہے. آپ تکڑے ہو جائیں, پورا پاکستان تکڑے ہو جائے, پہلے میری اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, اور مجھے اگر میں غلط ہوں مجھے ٹانگ دو. آپ کی نہیں کریں گے, آپ کی پارٹی میری آپ شروع کریں مجھ سے, اور مجھے میں اجازت دوں, مجھے ڈی چوک پہ چاہوں. کلیئر آدمی اپنے آپ کو اجازت دیتا ہے. میری بات سنیں, یہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے, ہم تو نہیں لے کے آنا چاہتے. ایک منٹ, اب ایسے ہے نا, مجھے پرانا سوال آپ کا کمپلیٹ کرنے, پھر اگلے پہ چلتے ہیں. مولانا صاحب کو بھی کمپلیٹ کریں. دیکھیں احسن اقبال صاحب نے کہا مجھ سے زیادہ پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. اگر نوید کامرس منسٹری نے اگر یہ سفارش کی ہے, وہ ECC میں جاتی ہے, اس کے بعد کیبنٹ میں جاتی ہے, کیبنٹ نے اپروو کی ہے. پھر اگر میں سوالات کروں کہ جی پھر اکانومی کیوں تباہ ہو گئی, بجلی کیوں تباہ ہو گئی, فلاں کیوں تباہ ہو گئی, پھر کون کون کیا آپ کے لوگوں نے. ایک منٹ, ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے خرم دستگیر ذمہ دار ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس 10 وزارتیں تھی, ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہیں.